बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आपने अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमारा और आपका राब्ता इस चैनल के थ्रू जो है वो बना रहेगा। नाज़रीन, एक दिन मैं और उसामा साहब बैठे हुए थे, ऐसे बातों बातों में जिक्र आ गया तो उसामा साहब ने कहा कि इमरान खान साहब जो हैं उनका सर एक मुर्गी ले गई। अच्छा, वो बात बहुत सारे लोग थे, बात जो है वो निकल गई, लेकिन यहाँ फिट हो गई। मैंने कहा जब कभी मौका मिला तो मैं उसामा साहब से पूछूंगा कि इमरान खान ये जितने क्राइसिस में हैं, जिस इस वक्त 2 साल हो गए हैं जेल में हैं, और सारा जो मामला चल रहा है, जिस तरह पेशियाँ या कभी कूलर नहीं दिया जा रहा, पंखा नहीं दिया जा रहा, जो मुसीबतें जेल की वो काट रहे हैं, वो एक मुर्गी की वजह से। उस मुर्गी का राज क्या है? वो ऐसी कौन सी मुर्गी थी जिसकी वजह से इमरान खान को हुकूमत से भी हाथ धोना पड़े, और आज जब ये वीडियो बना रहा हूँ, आज की डेट में इमरान खान अभी तक जेल में है। और जेल क्यों गए? एक मुर्गी की वजह से। वो कहानी है क्या, मुर्गी क्या है, ये सारा सिनेरियो है क्या, यही जानने के लिए मैं आया हूँ मोहम्मद उसामा अनीस साहब के पास। बेहतरीन एस्ट्रोलॉजर हैं, पाकिस्तान और दुनिया भर में अपनी मुस्तनद और मोतबर पेशगोइयों की वजह से जाने और पहचाने जाते हैं। एक कसीर हल्का अहबाब रखते हैं, इस वजह से बिजनेस कंसल्टेंट भी है, रिलीजियस स्कॉलर भी है। उसामा साहब, ये मुर्गी वाला आपने मुझे एक जैसे टीज़र दिया था, उसके बाद वो मुर्गी दब गई। मुर्गी वाला चक्कर है क्या, ये तो ज़रा समझाएं। जी बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब, इन्होंने जैसे कहा मज़ा नहीं आया, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, इसको मैक्सिमम शेयर भी करें, इसको जितनी सपोर्ट हो सकती है वो दें, क्योंकि रिलीजियसली जो हमारी ड्यूटी का जैसे कहते हैं ना पार्ट जो है वो इस चैनल से ही अदा होता है। आप लोग बेहतर जानते हैं कि बाकी चैनल्स पे कभी भी हम लोग रिलीजियस कंटेंट या इमाम अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक या बाकी जो आप लोगों को रिलीजियस जो रिवायात से मुतल्लिक चीज़ें हैं, डिवाइन कनेक्टिविटी जो है वो इसी चैनल से आपको मिलेगी। तो इसलिए इसको जो है ना, मैं समझता हूँ एक उंगली लगानी है, कोई इतना भार नहीं है जहाँ 10,000 और चीज़ों को आपने फजूल टच किया हुआ है, तो इसको सदका जारिया और नेकी की नीयत से करें। अब आ जाएं कि इमरान खान को मुर्गी यूं ले बैठी कि ट्रंप बहुत बड़ा हाथू खान है, अपने आप को उसने अमेरिका की इस्टेब्लिशमेंट के सामने उसने दिखाया कि मैं कोई चीज़ हूँ, लेकिन उसके मुंह से मुर्गी नहीं निकली, अंडा निकला सिर्फ। ये अब मैं आपको मुड बांधने लगा हूँ कि आप लोगों को समझ आ जाए कि ये कहानी है क्या। अंडा निकला, मुर्गी की बात नहीं कर सका। पूरी इलेक्शन कैंपेन में अंडों की बातें, अंडा महंगा हो गया, अंडा ये। इमरान खान जब हुकूमत में आए थे उन्होंने कहा था सब एक एक मुर्गी रख लो, सब मुर्गी रख लो, अपने अंडे में खुद कफील हो जाओ, मुर्गी रखो, अंडे में खुद कफील हो जाओ। असल में इमरान खान आप लोगों को खुल के नहीं बता पाए कि वो मुर्गी की बात सिर्फ एक जैसे कहते हैं ना, दिमाग को आपके एक रास्ता देने की कोशिश कर रहे हैं छुपा हुआ। उनके जुमले नोट करें। एक तो वो कहते थे हकीकी आज़ादी, ट्रू फ्रीडम। ट्रू फ्रीडम का क्या मतलब था? दूसरा वो क्या कहा करते थे कि इय्या का नाबुदु व इय्या का नस्ताईन। अच्छा, तीसरी आप उनकी जो ये पॉइंट है उसको ऑब्जर्व करें कि वो आपको मुर्गी की बात कर रहे थे कि आप लोग मुर्गी रख लें, अंडों में खुद कफील हो जाए। असल में आपको वो मुर्गी या अंडे से खुद कफील नहीं करा रहे थे, वो आपको एक एग्जांपल देने की कोशिश कर रहे थे एक, लेकिन वो मजबूर थे, उस पोजीशन पे थे जहां वो इसको आपको पूरा बता नहीं सकते थे। मुझे ये कैसे पता चला वो भी मैं बाद में बताता हूँ। मुर्गी जनाब, जब आप मुर्गी पे अंडे में खुद कफील होते हैं तो महीने का आपके अगर डेली के अगर 6 मेंबर हैं या 10 मेंबर हैं या जो ज्वाइंट है तो बहुत ज़्यादा अंडा जाता है, दर्जन ही खप जाता है। लेकिन अगर थोड़े बच्चों वाली एक छोटी फैमिली है तो फिर भी आप खुद देखें अंडा अब कितने का, मुझे तो रेट का भी आइडिया नहीं है क्योंकि मैं उसको सपोर्ट ही नहीं करता अंडे को। 20 रुपए का, हाँ 18 चलो, 20 रुपए हाँ तो का। अब आप खुद सोचें कि इसको ज़रब दे लें, अगर 5 अंडे भी हों तो 3,000 महीना की और साल की कितनी ये आपको वो एक जैसे कहते हैं ना, एक आम आम घर के लिए एक चौकीदार की नज़र से सोचें जिसकी 25,000 तनख्वाह है, 50,000, 35,000। अच्छा, उसके बाद मुर्गी के बाद कहानी क्या होनी थी? आपने अंडा खा लेना था, आपने गोश्त में भी खुद कफील हो जाओ, कोई हैचिंग भी तो करवा लेनी थी। सारे खा तो नहीं रहे थे, लालच आना था कि हैचिंग कराओ।
آپ نے تھوڑی سی مرغی، جیسے گاؤں میں اپنے ہوا کرتا تھا، جب کوئی مہمان آیا مرغی تو چھری پھیرو، یاد ہے؟ پھر ہم مرغی دے کے کچھ اور لے آتے، کچھ اور دے کے مرغی لے آتے. اچھا اس کے بعد آپ نے بکری پہ آنا تھا لاشعوری طور پہ کہ اب آپ بکری میں شاید دودھ سے بھی جان چھڑاؤ، بکری کا دودھ لے لوں. وہ جو بو آتی ہے وہ بکریاں ہوتی ہیں جو آوارہ پھر رہی ہوتی ہیں. گھر کے پھل فروٹ اور یہ چھلکے کھلائے ہوں تو بکری بہت زبردست، وہ جیسے کہتے ہیں دودھ کا ذائقہ ہوتا ہے، کوئی اسمیل شمیل نہیں ہے. یہ بھی فضول بات، جادو کی کاٹ ہے بکری. جتنے جادو زدہ ہیں وہ بکری رکھ لیں، دودھ پئیں اس کا، یہ جادو کی کاٹ ہے. اچھا اس کے بعد بکریاں لے کے ہی آپ کو روایات میں موجود ہے کہ جب ایک وقت آئے زمین پہ فتنہ فساد اتنا بڑھ جائے، جو کہ اب یہ آنے والا ہے، یہی وہ وقت ہے. تو بکریاں لاہور پہاڑوں پہ چل، یعنی کہ آپ کے پاس کیوں دجال، اب اس ٹائم آپ اے آئی کے کنٹرول میں آتے جا رہے ہیں، آپ لوگ گوگل کے کنٹرول میں آتے جا رہے ہیں، آپ کی جی پی ایس ٹریکنگ ہے، آپ کی شکل، آپ کی آواز، آپ کا سب کچھ. آپ کے پاس آپشن ہی نہیں ہے کہ اگر ادھر سے آپ قید میں ہیں، آپ کا کبھی کچھ بلاک ہو جائے گا، کبھی کچھ، تو آپ کے پاس آخری کیا آپشن ہے؟ بکری پکڑو اور اوپر چلے جاؤ. اب یہ بکری دودھ بھی دے گی، گوشت بھی دے گی، کفایت آپ کی کفالت کر لے گی. پوری لائف ہے بکری، بالکل صحیح. سارے انبیاء نے وہ کیا. اب عمران خان مرغی سے شروع ہو کے آپ کو بکری سے شروع ہو کے پھر آپ کو گھر کی چٹنی، گھر کی کنڈی، گھر کی چلو یا 2 لہسن کی وہ کیاری سی لگا لو. آج کل تو لوگ بزنس چھتوں پہ کر رہے ہیں، مچھلیوں کے فارم بنا کے سارے. اصل میں عمران خان نے آپ کو ایکو ماڈل کی بات کی تھی. ایکو ماڈل کے سفر پہ جب میں نکلا، جب میرے ذہن میں یہ خیال آیا، میں آپ کو یاد ہوگا کافی عرصے سے اس پہ کام کر رہے تھے، بڑے برینز پاکستان کے اچھے جو آسٹریلیا اور کینیڈا سے چھوڑ کے آئے ڈاکٹرز، انہوں نے کوئی انہیں خاک چھانی صحرا میں، کسی ڈاکٹر نے یہاں نیلا دلہ، کسی نے کہیں، کسی نے کہیں، تو سارے کنیکٹ ہوئے. پتہ یہ چلا کہ ایکو ماڈل از بینڈ. Nobody can do this in this world of American supremacy. Under the American world order, nobody can do this. کوئی گورنمنٹ بدماش، کوئی گورنمنٹ کی جرت نہیں ہے. اب میں اس بات پہ بڑا حیران، بھی مرغی ہم نے اپنی کھانی ہے، گوشت ہم نے اپنا کھانا ہے، بکری ہم نے اپنی رکھنی ہے، اور ہمارا تو سارا دیہاتی سسٹم ہی اس پہ چل رہا ہے. دیہاتی سسٹم سو چلتا رہے، لیکن اگر اس کو کسی پڑھے لکھے نے کنٹرول کر لیا تو وہ انسان کو آزاد کر دے گا. اچھا کیوں؟ کیونکہ آپ کو مرغی اپنی، اس میں جیسے کہتے ہیں کھانا اپنا، پھل فروٹ سبزیاں ایوری تھنگ آپ کی اپنی، اس کمیونٹی میں مینیجڈ ہو گئی نا کمیونٹی. کپڑا تک بھی اس میں آ جاتا ہے. پھر پرانے ہاتھ کے آپ کو یاد نہیں ہے کپڑے بنے جاتے تھے، تو آج کل کھڈیوں والے، تو اب اس میں وہ بھانگ کے متعلق ہے کہ اس کا جو ریشہ اس سے کپڑا بن رہا ہے کینیڈا وغیرہ میں، اور اس پہ بات چل رہی ہے، یہ وہ لگا لو. گھوم پھر کے وہ جو ایکو ماڈل تھا، عمران خان اصل میں کوڈ ورڈ میں آپ کو مرغی نہیں دے رہے تھے، پاگل نہیں تھا لیکن ہوٹ ہو گیا وہ، لیکن پتلے بھانپ گئے. ایبسولوٹلی ناٹ تو اگلی مور تھی نا، ایبسولوٹلی ناٹ. مرغی کی بات سے پتلوں نے اندازہ لگا لیا یہ جو مرغی قوم کو دے رہا ہے نا، یہ قوم کو بکری بھی دے دے گا، یہ بھینس بھی دے دے گا، یہ کل کو فصل اور سارا کچھ دے کے اکنامک سسٹم میں فریڈم آ جائے گی. آپ کو ضرورت، آپ کی سلیوری ختم ہو جائے گی، سب ختم. مجھے اب اچھا ایک بات بتائیں، ہمیں دیسی مرغی اس ٹائم کتنی ایکسپینسو پڑتی ہے؟ اچھا مہنگا کماؤ، مہنگا لگاؤ، دیسی بکرا کیسے پڑتا ہے؟ کھانے کو ہی نہیں ملتا. چلو یہ ساری چیزیں اگر میرے گھر میں ہوتی تو سمجھو میں 1 لاکھ والا جو سیلریڈ پرسن ہے وہ بکرا نہیں کھا سکتا اب کے دور میں، اور دیسی مرغی بھی نہیں کھا سکتا. یعنی کہ اگر میرے گھر میں دیسی مجھے مہینے کا بکرا مل جائے، مجھے ہفتے کی 2 مرغیاں دیسی مل جائیں، دیسی انڈا مل جائے، بھینس کا خالص دودھ مل جائے 250-300 روپے کلو والا، پریما کا جو چلتا ہے جیسے، اور یہ سارے پیسے تو لگاؤ ممبرز کے، تو 2 لاکھ کی جو مجھے نوٹ کمانا ہے، اتنی گھنٹے ادھر سروس دے کے چل کر کے تسبیح پکڑ کے مسلح پہ، یہ 2 لاکھ کی زندگی جو ہے اچھی زندگی میں ویسے گزار لوں گا ہر ڈرامی کے ساتھ مسلح پہ. اب کوئی آگے مجھے کہے گا کہ چلو یوں کرو وہ کرو، میں کہوں چل اپنا کام کر بھائی، میری اپنے گھر کی مرغی، گھر کی بکری، مجھے تیری کیا ضرورت ہے؟ اب بتاؤ. یہ وہ حقیقی آزادی کہتا تھا، وہ کوڈ پھینک رہا تھا، سمجھنے والے نہیں سمجھ رہے تھے. اب پتہ کرا کہ یہ چلے، مطلب مجھے اس کی شیورٹی کیسے ہوئی. جب میں نے اس پروجیکٹ پہ ڈسکشن شروع کی، مجھے امریکہ سے ایک بزنس مین تھے بہت بڑے، ادھر کے ان کے گولڈ سمتھ کہہ لیں، ادھر کے پلازے تھے گولڈ کے ان کے، خیر اب وہ پھر بعد میں علیل ہو گئے.
تو انہوں نے کہا کہ آپ یہ پروجیکٹ ادھر کسی ہم سوسائٹی لے کے، اور زمینیں سستی ہیں، وہی 3-4 لاکھ کا ایکڑ ادھر بھی ملتا ہے امریکہ کو، انہوں نے یہ بتایا کہ پھر یہ یہاں کی جو ہے نا ہم یہاں کرتے ہیں. لیکن بعد میں پتہ چلا کہ یہ امریکنز نے اپنے کچھ ٹرائبز کو، کچھ ان کو آباد کر کے اسی سسٹم کے تحت رکھا ہے، لیکن دنیا میں اس کی اجازت نہیں ہے. وہ کہاں سے پتہ چلا؟ وہ ایک ملک نہیں بتاؤں گا میں، اس کے ہائر آفیشل سے بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ آج سے 5 سال پہلے ہمارے ایک ڈاکٹر تھے، انہوں نے اس کی بات کی، لیکن پتہ یہ چلا کہ امریکہ نے منع کر دیا. امریکہ کو فوراً اس کا پتہ چلا کہ ہم سرکاری لیول پہ یہ کرنے جا رہے ہیں، پرپوزل آیا ہے، تو انہوں نے فوراً اس کو منع کر دیا. اب سمجھیں کہ امریکہ آپ کو ڈالر کی سپرمیسی میں، نوٹ کے کاغذ کی اس میں رکھنا چاہتا ہے. اب پہلا اس کا نوٹ کا جو کرزمہ ختم ہو رہا ہے، جب چائنا اپنے پیسوں میں، ہم اپنے پیسوں میں، تو نوٹ اس کا ختم، نوٹ ختم تو اس کی اجارہ داری ختم. اب اگر آپ کی کاغذ کی بھی اجارہ داری کسی کا فون تھا، میسج تھا، جی پاکستان میں سودی نظام کب ختم ہوگا؟ یہ کل آپ اپنا یہ سارا کچھ کر لو، آپ کو نوٹ آئے گا ہی نہیں، آپ کا سودی نظام ختم. آپ کو اچھا آپ قرضہ کس چیز کے لیے لیں گے؟ چلو بتاؤ. کھانا پینا ہر چیز آپ کے پاس موجود ہے. جب کوئی ضرورت پڑے گی 2 بوریاں اٹھائیں گے، 1 بکرا اٹھائیں گے، جا کے بکرا 30-40 ہزار کا بیچ کے اپنا جو کام کرنا لے کے آ جاؤ. کیا مسئلہ؟ یہ وہ فریڈم تھی جو وہ کہتا تھا. اس لیے میں نے کہا تھا کہ اس کو جو ہے نا مرغی لے ڈوبی، اور اس کے بعد ایبسولوٹلی ناٹ نے پکا اس کو وہ کر دیا. اب امریکہ کو یہ سمجھ آ گئی کہ عمران خان صرف اپنی اسٹیبلشمنٹ سے مخاطب نہیں ہے، یہ ایکچولی ہمیں کہہ رہا ہے. ایبسولوٹلی ناٹ بھی اس نے امریکہ کو کہا، مرغی کی بھی سمجھ امریکہ کو آئی. حقیقی آزادی ورڈ بھی وہ جو کہتا تھا وہ امریکہ سے لیتا تھا، وہ ان سے نہیں لیتا. یہ تو ظاہری بات ہے، ایک وہ ہمارا ایک ہر کنٹری کی اسٹیبلشمنٹ ایسی کام کرتی، امریکن نہیں کرتی، انڈیا کی نہیں کرتی. کون سا ملک ہے جس کے جیسے کہتے ہیں اتھینٹیکیٹڈ بیوروکریٹس یا جو بھی آپ کے لوگ ہوتے ہیں، سسٹم جو ہوتا ہے، وہ کہیں نہ کہیں اس کو پتہ ہوتا ہے کہ بھائی صاحب یہ آخر تو مجھے ہی مانگ پہن کے چلنا چلانا، اور یہ سارا ذمہ داری میری ہی ہے. ٹھیک ہے کرپشن ہے. اچھا ہاں کرپشن پہ بتا دوں، اس پہ بڑا لوگوں کا دماغ خراب ہے. اگلے دن مجھے ایک میسج آیا ہوا تھا کہ آپ جو ہے ہو سکتا ہے مستقبل میں عمران خان کے بھی استعمال ہو جائیں خلاف یا اس میں. میں نے کہا ایک بات بتاؤ، جب ہم نے ملازموں کو ملازم کہنے سے کبھی باز نہیں آئے، کسی جو موقع آیا اس پہ کھل کے بات کی، تو ہمیں کیا سمجھتے ہو کہ اتنی سی بات پہ ہم کچھ وہ کر دیں گے؟ لیکن ہاں اگر یہ کوئی کہے کہ عمران خان کو غلط ہو یا صحیح ہو تو ہم ہر حال میں اپریشیٹ کریں، ایسا نہیں ہو سکتا. یہ اس کی اپریسیشن تھی، اس کی کریڈٹ تھا، اس کی ریزننگ تھی، اس کی لاجک تھی، اور میں اس پہ فرم بھی تھا، کلیئر بھی تھا، وہ بتا دی. اب کل کو اگر کوئی غلط بات سامنے آتی ہے تو وہ بھی ایسی ایکسپوز ہوگی. ہم سے یہ کوئی نہ ایکسپیکٹ کرے کہ میں اس میں کوئی آسرا کروں گا. میری آگے زندگی کا کیریئر پڑا ہے، مجھے کیا ضرورت ہے اپنے آپ کو داؤ پہ لگانے کی کسی انفلوئنس میں. اللہ کو جواب دینا ہے. بالکل. اللہ کہے اور گا یہ اللہ بھائی نے عزت دی ہے. ادھر مجھے ایک بات بتائیں، آج عمران خان پہ پروگرام ہو رہا ہے، کتنے عرصے بعد ہو رہا ہے؟ لوگ کہہ رہے تھے کہ آپ عمران خان بیچ رہے ہیں، اس کا کھا رہے ہیں. اب بتاؤ بھائی، ہم نے عمران خان ایک بات بتائیں، جب عمران خان صاحب پہ بات کرنا ضروری ہوا ہم نے کی ہے. لیکن بہت سارے لوگ ہیں وہ صبح بھی عمران خان میں، اچھا ان کو کوئی نہیں کہتا جو صبح شام دوپہر 3 ٹائم جو ہے وہ عمران خان بیچ رہے ہیں. برحال اسامہ صاحب ہمارا کوئی کسی سے مقابلہ نہیں ہے. ایک مثال صرف دینے دیں، یہ اس ٹائم کے ان لوگوں کے ذہنوں کے لیے بہت ضروری ہے. دیکھیں آپ لوگ کسی ایک پارٹی کے، ایک محکمے کے، ایک انسٹیٹیوشن کے، یا ایک فرقے کے، یا ایک مذہب کے، یا ایک ملک کے ہیڈ کو لے کے پوری قوم، پورا فرقہ، پورا انسٹیٹیوشن، پورا مذہب کو غلط نہیں کہہ سکتے. اگر اس آنکھ سے دیکھنے لگیں گے تو صرف اتنا بتا دیں کہ جب یزید آپ کا امیر المومنین بنا ہوا تھا، اس وقت کیا سارا دنیا کا مسلمان جو اس کی کمانڈ میں تھا وہ سارا فارغ ہو گیا تھا؟ بتائیں. تو اب اگر ایک بار آ گیا ایسا کوئی وہ پاور میں، تو پھر اس کے بعد عمر بن عبدالعزیز بھی آ گیا جس نے سارا کچھ الٹا دیا، وہ سارا رجیم چینج کر دیا. مروان کی فیملی اپنی آ کے اپنی کر گئی، تو وہ ہر کوئی اپنے انجام کو پہنچ گیا. یزید کا بیٹا آگے نہیں اس نے کنٹینیو کیا. تو کیا اب اس کا مطلب ہے کہ یزید اس وقت کے امیر المومنین بنا مسلمانوں کا، تو اس کی جو کرائمز تھے، جو اس کی ساری، جو اس کی جیسے کہتے ہیں نا کہ لعنتیں تھی، وہ مسلمانوں کے لیے تو جو تھی سو تھی. کیا کرسچنز
جس سے مسلمان اتنا تنگ تھا، پورا نبی کا خاندان جس نے شہید کر دیا، آپ کرسچن اور یہودی اس سے کتنے بچے ہوں گے؟ حجاج بن یوسف جس نے اپنے ماں باپ مار دیے تھے امتحان دینے کے لیے اپنی وفاداری کا، مدینہ میں جس نے گھوڑے باندھے، ان سے عیسائیوں نے بچنا تھا۔ اب اس وقت کا عیسائی آپ کو کیا سوچتا ہوگا اگر اس ٹائم پاکستانی ہوتا؟ وہ اس ٹائم کا عیسائی پاکستانی ویور ہوتا تو وہ آپ کے پورے اسلام کو فنش کر دیتا۔ لیکن اب یہ خود کیونکہ اس کا پارٹ ہیں تو اب یہ کہیں گے نہیں نہیں اچھے لوگ بھی تھے، سارے تو ایسے نہیں تھے۔ لیکن جب بات آتی ہے کسی پارٹی کی، کسی انسٹیٹیوشن کی، کسی ملک کی ہیڈ کی، سب کو آپ ایک ہی آنکھ سے وہ رکھ دیتے۔ یہ غلط ہے۔ یہ بات سمجھانے کی ہے کہ فرقوں کی نفرت میں، پارٹیوں کی نفرت میں، اپنی جو بھی سیگمنٹیشنز آپ کی ہو چکی ہیں یا گروہ بندیاں ہو چکی ہیں، اس میں اتنے اندھے نہ ہو جائیں کہ عقل کے دامن کو بھی چھوڑ دیں، حق کی بات کی تمیز سیکھیں کہ جس کا جو حق بنتا ہے اس کو وہ دیں۔ یہ تھی اصل میں کہانی ایکچولی جو عمران خان کی مرغی کی تھی جو اس کو لے ڈوبی۔ عمران خان پہ اسی لیے ریڈ لائنیں تھی، اسی لیے عمران خان پہ لکیریں تھیں۔ آگے آنے والے وقت میں بھی سب سے بڑا خطرہ سسٹم کو عمران خان کی انہی باتوں سے ہے، اور ان کی پوری کوشش ہوگی کہ عمران خان نہ آئے۔ بالکل صحیح ہے۔ تھینک یو ویری مچ اسامہ صاحب، بہت شکریہ ناظرین آپ کے وقت کا، ہمارے ساتھ جڑے رہتے ہیں، آپ سے ہمارا رابطہ رہتا ہے۔ اجازت دیں، پھر حاضر ہوتے ہیں، تب تک خدا حافظ۔